अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, मुल्क की इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जो सियासी पारा है वो काफ़ी हाई दिखाई देता है। और इस वक्त 27 मार्च को जो परेड ग्राउंड में एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मौजूदा हुकूमत का ये दावा है कि 10 लाख अफराद इसमें शरीक होंगे और इसकी थीम है अमल बिल मारूफ। अब होने क्या जा रहा है, एक तरफ अपोजिशन जो है उनकी भी जो जलसे हैं और जो उनकी रैलियां हैं वो सिंध से और बलूचिस्तान से निकल चुकी हैं। और इंतज़ामिया पे इस वक्त कड़ा एक इम्तिहान है कि इंतज़ामिया किस तरह ये तमाम मामलात को मैनेज करेगी और लोगों की अमलाक और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसकी जो हुसूल है उसको कितना आसान बनाएंगी और यकीनी बनाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो सियासत में जोड़ तोड़ का सिलसिला है वो भी इस वक्त उरूज पे है, क्योंकि हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की जब बात करते हैं तो फिर सियासत में गिव एंड टेक के मामलात भी चलते हैं डेफिनेटली, और फिर सियासत में तोड़ जोड़ के मामलात भी चलते हैं। हर पॉलिटिशियन जो है वो अपने मुस्तकबिल का तयन करने के लिए अपने अहदाफ को चुनता है, पार्टियों को चुनता है। लेकिन जब हम पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत के हुस्न की बात करते हैं, तो फिर हम खरीदो फरोख्त की जब बीच में बात करते हैं तो फिर ये एक बदनुमा दाग है जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया। और कल उन्होंने मानसरा में जो जलसा आम था उसमें भी उन्होंने उस नोटों का जिक्र किया। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमत हम पे इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं इस पर हम आज बात करेंगे। और कुछ देर बाद ही कमालिया में एक जलसा आम होगा और एक अवामी राब्ता मुहिम है, ये उसकी एक्सटेंशन कहें, ये अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में एक अहम जलसा होने जा रहा है। और कल हमने जो मानसरा में पंडाल देखा और जिस तरीके से हमने बड़ा क्राउड देखा, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद में 27 मार्च को जो परेड ग्राउंड में जलसा होने जा रहा है इसमें एक कसीर तादाद होगी आवाम की। लेकिन दूसरी जानिब जो इंतज़ामी उमूर हैं उसको देखना बड़ा अहम है, क्योंकि नफरी भी तलब की गई है, पंजाब से इजाफी नफरी तलब की गई है, फिर हमारे पास FC है उसको तलब किया गया है। इसके अलावा रेंजर्स जो हैं वो बड़े ख़ास तौर पर ऐसे मकामात जहाँ पे हमारी सरकारी अमलाक हैं वहाँ पर उनको तैनात किया गया है। 20 किलोमीटर तक रैली इस्लामाबाद पहुँचने आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान से एक बहुत बड़ी रैली जो उसमें कुछ लोग तो आज दाखिल भी हो गए। लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ये कहना है कि डिसिप्लिन का ख्याल रखना होगा। उन्होंने एक पैगाम दिया है आपसे कुछ देर कबल गवर्नर सिंध के हमरा, उन्होंने कहा कि सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए, किसी के अमलाक को नुकसान नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि चोरी के पैसे से लोगों के ज़मीर को ख़रीदा जा रहा है और ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आदाद व शुमार आपके सामने है कि अपोजिशन 163 और हुकूमती इत्तेहाद 178। अब ये जो नंबर गेम है इसमें क्या होने जा रहा है, दावे तो दोनों जानिब से हैं, हुकूमत की जानिब से भी दावा है लेकिन अपोजिशन की जानिब से भी ये कहा जा रहा है। और आज एक और बड़े अहम डेवलपमेंट हुई है हुकूमत के बकौल कि हमारे पास 4 मुनहरिफ अरकान अब तक वापस आ चुके हैं और बाकियों से रब्ता जारी है। आज अहमद हुसैन डेढ़ साहब जो हैं उनको जो शोकाज नोटिस मिला था उसमें उन्होंने जवाब जमा करवा दिया उस शोकाज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझ पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं PTI का हिस्सा था और PTI का हिस्सा हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। मामलात हैं क्या, तमाम तर मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे, उस पर कोशिश करेंगे सैर हासिल गुफ्तगू की। हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं साइमा नदीम, मेंबर नेशनल असम्बली हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए सूबाई राब्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। साइमा नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। कसवर कलासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया कलासरा साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। साइमा नदीम साहिबा, ये सियासत में जमहूरियत में तो हमने ये बातें सुनी है कि हर चीज़ जायज़ है, सब जायज़ है, जमहूरियत में सब जायज़ है, जमहूरी हुस्न के साथ भी बहुत सारी चीज़ों को हम मंसूब करते हैं। तो ये जो इक़्तिदार की सियासत है और इक़्तिदार के हुसूल के लिए नज़रियात, मतलब कोई नज़रियात कहीं पर भी नहीं, जो भी पार्टी में आ जाए तो वेलकम, वो ठीक हो जाता है, उनके नज़रिया के साथ भी आप लोग सब जुड़ जाते हैं। ओवरऑल आप इस पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को किस तरह इसको डिफाइन करेंगी कि ये जमहूरियत ही है और यही अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतर है? मेरे ख्याल में आपने थोड़ा सा इसको ख़ुद ही एक्सप्लेन कर दिया। जमहूरियत इसी वजह से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जो है वो मौरज़ वजूद में आई। ये जमहूरियत जिसको जमहूरियत कहते हैं वो एक्चुअल जमहूरियत कहाँ है? ये तो हम इस वक्त जो ये जलसा भी करने जा रहे हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, वो भी उन्होंने जो उसका जो मेन थीम ली है वो थीम अखलाकियात के ऊपर ही है कि ये अखलाकियात की जंग है, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अक़दार की सियासत करते हैं
اور اقتدار کی سیاست میں ہم بلیو ہی نہیں کرتے. جب اقتدار کی سیاست آ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر آپ کی وہ جو حسن جمہوریت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ کی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے بھی آپ نے اپنے حلیف کو اپنی طرف کھینچنا ہے اور کسی طریقہ اس میں استعمال کرنا ہے. تو یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست ابھی تک رہی ہے, یہ جو آپ کی سیاست ابھی تک نورہ کشتی اور مکہ اور ضمیر فروشی, یہ ضمیر یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جس میں آپ کا ضمیر جو ہے وہ ایک پل کے لیے ایک طرف ہوتا ہے اور دوسری پل کی طرف دوسری طرف ہوتا ہے. اسی کے خلاف ہماری جو اس وقت مڈل کلاس کی سیاست شروع ہوئی ہے, یہ جنگ ہم اب وہ لوگ کر رہے ہیں جو موروثی سیاست سے نجات چاہتے ہیں. میرے جیسے لوگ, میرے جیسے ہزاروں اس میں شامل ہوئے ہیں اور اس جگہ پہ پہنچے ہیں آج ماشاءاللہ. خان صاحب اگر چاہتے تو ہمیں ایک ایم تک آنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ان کی خیال میں کہ ایک ایسا شخص جو پڑھا لکھا ہو, جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو, جو اس میں اپنے ملک کی دل کے اندر اس کو سمجھ ہو کہ میں نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. سائمہ صاحبہ, آپ نے اخلاقیات کی جنگ کی بات کی, آپ نے موریلٹی کی بات کی, اقدار کی سیاست کی, اقتدار کی سیاست کی آپ نے بات کی, لیکن ایک دفعہ پہلا پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہوا ہے, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جلسہ دھرنا اور اس طرح کے پروٹیسٹ کی بات کر رہی ہے, جبکہ یہ ایک نیچرل فینومینا بھی ہے. اور پوری دنیا میں جہاں ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ کام اپوزیشن کا ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اب اخلاقیات اور اقدار, جس طرح اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ 10 لوگ پورے کر دیں, آپ 10 لاکھ لوگوں کا بھلے مجمع جمع نہ کریں, یہ اپوزیشن کا کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا آسان ہے, اگر ہم چاہیں تو یہ وہی والی بات ہو گئی نا. اگر ہم نے بھی ضمیر فروشی ہی کرنی ہے, ہم نے ہی خرید و فروخت ہی کرنی ہے, تو کیا ہمارے پاس وہ چیزیں, وہ پیسے, وہ چیزیں لینے دینے کے لیے نہیں ہیں؟ لیکن ہم اسی چیز کو تو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو جلسہ ہے یہ عوام کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جو لوگ پاناما کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہو گیا اگر ہم نے اپنا جو نام ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ایک اس کے اندر ڈال دیا, ایک عام کسی اور ملک کی نوکری کے لیے, ایک میٹ کے لیے ڈال دیا, آپ کے پاس ایک ہوتے ہوئے ایک اتنی بڑی پوسٹ, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ اگر آپ نے اگر اتنا لوٹا تو ہم نے لگا بھی دیا. یہ چیز جو نیچے تک گراس روٹ تک اسے اعتراف جرم کہتے ہیں, اسے اعتراف جرم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کیا تو ہم نے لگا بھی دیا. حق اور باطل کا تو پتہ اچھا ہونا, سفید اور اس کا تو کلاسرا صاحب, یہ اخلاقیات کی بڑی اچھا انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے. یہ موریلٹی کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا اسے بھی آپ بھی, میں چاہتا ہوں آپ بھی ڈیفائن کریں اور ہمارے لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ موریلٹی, مورل گراؤنڈ, اخلاقی اقدار, سیاسی اقدار, جمہوریت کیا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی, سپرمیسی کسے کہتے ہیں؟ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو کیمپ میں جو لوگ شامل ہوئے تھے وہ بھی دوسری جماعتوں سے آئے تھے. اس پہ اپوزیشن کا بھی الزام ہے کہ آپ نے بھی الیکٹیبلز کی سیاست کی, آپ نے بھی جوڑ توڑ کی دوسری جماعتوں سے جوڑ کے. تو آج اگر ان کو کہیں اقتدار نظر آ رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں پہلے آپ نے ایک کوسچن کیا ہماری دوست سے, میں اس کا تھوڑا سا آپ کو جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ جلسے کرے, تو آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں. اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے, امریکنز, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے نمبر 1 سیاست, ہر چیز اسی کو ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں. تو یہی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. امریکن وہ ٹرمپ کرتے رہے ہیں وہاں پہ, ٹرمپ ٹیکسس میں بہت بڑے جلسے کرتے رہے ہیں وین ہی واز پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. مودی کرتا رہا کافی عرصے سے. آپ کبھی کبھی ہماری سپریم کورٹ میں کیسے ایسے لگ جاتے ہیں جس میں ہمیں کوئی حوالہ دینا پڑتا ہے ان کے انڈیا کی سپریم کورٹ کا. تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کر رہے ہیں, نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں, نواز شریف ان دا پاس کرتے رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ یہ خاص موقع ہے پاکستان میں, تو یہ کوئی ان پریسیڈنٹ نہیں ہے. عوام کے اندر جانا آپ کی رول ہوا ہے, جس طرح کا یہ سینیریو بنا ایگزیکٹلی یہ ہوتے رہے ہیں. اب امریکہ کوئی ایسا پریزیڈنٹ جو ایسے سینیریو میں ہوا نہیں, ایسے سینیریو میں نہیں ہوا, ایسے سینیریو میں نہیں ہے. آپ اس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد جب ہو رہی ہے تو آپ اپنی عوام کے اندر, اپنی روٹس کے اندر جا رہے ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش آئند ہے. آپ اس کو, یار لوگ اس کو کرٹیسائز کریں گے ڈیفینیٹلی, جو اپوزیشن ہے دیٹ از میکنگ این ایشو آف اٹ, یہ ان کے پاس ایک پوائنٹ ہے. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں,
اس کے باوجود کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس یو ہیو ایوری تھنگ پاکستان کے سیناریو میں, اس کے باوجود آپ اگر عوام کی طرف جا رہے ہیں اپنا مقدمہ لے کے, تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش آمدید ہے, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اب آتے ہیں, آپ نے کوشچن کیا کہ یہ اخلاق کیا آتے ہیں, جو بدقسمتی ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا. آپ الیکٹیبل کی سیاست کر رہے ہیں, تو عمران خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں, میں ان کو کوئی حمایتی نہیں ہوں, ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگتے رہیں گے, جہاز بھر بھر کے لے کے آپ آتے رہیں, تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ اس وقت انڈیپینڈنٹ تھے. انڈیپینڈنٹ کو اگر آپ اپنا پارٹی کا مشہور اس کو آپ اس کا اپوزیشن بھی کوشش کرتی رہی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب وہاں پہ جاتے رہیں, ان کو لے کے جہاز بھر بھر کے لے کے آتے رہیں بنی گالا صحیح بھائی, تو کیا اپوزیشن نے زور نہیں لگایا؟ انہوں نے بھی لگایا. اب یہ ہوتا ہے, آپ اس کو گیو اینڈ ٹیک بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی آئیڈیالوجی پہ لیکن کون بی جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, بی, کیونکہ آپ جب کہیں گے نا وہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے, تو ناٹ جسٹیفائڈ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ لیٹ می ایکسپلین, کہ آپ اپنا منشور رکھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے, آپ نے اس کو لے کے آنا ہے. انڈیپینڈنٹ یا تو آپ کا کنسٹیٹیوشن الاؤ کرے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بیٹھ جائیں, وہاں پہ آپ ان میں اپنا حصہ ڈالیں اس میں جو کہتے ہیں آئینی طور پہ اوپر, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ رولنگ سٹون گیدر نو میس, تو ان کی کوئی آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اپوزیشن نے بھی اپنے منشور رکھے ان کے سامنے, اور اس کے بعد اپوزیشن تو خیر ڈیفینیٹلی اس وقت آپ نے گورنمنٹ نہیں بنائی, تو آپ تو اپنے منشور کی سیاست کر رہے تھے. اب یہ ڈیپینڈ کر رہا تھا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے اوپر کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے. وہ جہاں پہ ان کو لگا کہ ہم ان کے ساتھ الائنیشن ہماری ہو سکتی ہے, تو وہ وہاں پہ چلے گئے. تو آپ پی ٹی آئی کو اس چیز کا آپ الزام نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ ان کے اوپر کیوں گئے. ہاں, اگر پی ایم ایل نون کی جانب سے اسمبلی بن گئی ہے, گورنمنٹ بن گئی ہے, پی ایم ایل نون کی جانب سے کچھ لوگ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے, جس طرح پیسوں کی بات ہے کہ پی ٹی آئی سے پیسے لے کے وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تو پھر آپ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے دوسرے کوسچن کے اوپر. یہ غلط ہے, اس کو ہم مکمل طور پہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن سیاست ہے, جوڑ توڑ ہے. آپ ابھی 1947 سے آپ کا وہ شروع ہوا ہے سفر, میچورٹی میں ٹائم لگے گا, لیکن آپ اگر پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو یہ سلسلہ چلتا آیا ہے. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے چلیں وہاں پہ اتر, یہ غلط ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ نئی شروعات ہے اور بہت ہی بہترین ہے کہ آپ اس سے آپ شروعات کریں. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن نے کیا ہے, اپوزیشن نے, تو کیا گورنمنٹ نہیں کر سکتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو ریسورسز زیادہ ہیں, آپ سے 163 اور گورنمنٹ جو ہے وہ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرے گی. کلاسرا صاحب, میں آپ کو دوسری ایک, سوری میں ویسے حیران ہوں کہ اپنی ریسورسز کو استعمال کرے گی اور وہی کرے گی جو نہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز استعمال کے. آپ کا پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ تو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے, لوگ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, یاسین شریف لے کر آ گئے. اب آپ کا ہیڈ آف سٹیٹ کہہ رہا ہے نا, ایویڈنس تو دوسری سائڈ بھی نہیں ہے. آپ کا ہیڈ آف سٹیٹ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے, اس کو سپریم کورٹ بلا لے, وہ میری اپنی انفارمیشن بھی ہے. یہ تو اچھا, میں دوبارہ میں سائمہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. کل پرائم منسٹر صاحب کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں, کوئی تھوڑا آپ بتا دیجئے گا کہ کس طرح کا یہ سرپرائز ہو سکتا ہے؟ سرپرائز ہی رہے گا نا, وہ تو ٹرمپ کارڈ ہے, وہ بلکہ شاید ٹرمپ کارڈ اس سے بھی آگے تھوڑا سا ہنٹ دے دیں, تھوڑا سا آس پاس گھما دیں. نہیں, وہ سرپرائز ہمارے تک مطلب وہ سرپرائز ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نظر آئے گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو اب اس وقت اتنی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ جس کی جانب آپ سب سے پہلے تو آج شاہ محمود قریشی کی جو آپ پریس کانفرنس صبح کی دیکھ لیجئے, جو انہوں نے اس کی جو کی ہے, جو ایک بل بنایا ہے اس کے لیے, اور وہ کابینہ کی منظوری کو بھی دے دیا گیا تھا وہ بل. اس کے لیے جنوبی پنجاب کا جو ترمیمی بل ہے وہ منڈے کو آ رہا ہے, وہ منڈے کو ٹیبل ہو جائے گا, اور اس کے اندر وہ دعوت دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کی. اچھا, یہ آپ ایک سرپرائز کو آپ نے انڈائریکٹلی کہا کہ یہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے, یعنی ڈیبیٹ اور بھی ڈھیر سارے ڈیبیٹ ہو جائے گی. اور بھی یہ آلریڈی آپ کے سامنے, مطلب وہ پھر میڈیا کے سامنے نہ بولتے نہیں. ٹائمنگ اس کی آپ سمجھتی ہیں بڑی اچھی ہے اس بل کی. یہ تو اس کے اوپر تو بڑے دن سے دیکھیں, یہ ایک اچانک چیزیں نہیں ہو جاتی.
انہوں نے بڑی اچھی طرح سے شاہ صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے منشور کا آج حصہ ہیں تمام بنایا. جماعتیں جو ہاں بڑے نعرے لگاتی رہی ہیں جنوبی پنجاب کو، تو سب جماعتیں بولتی رہی ہیں. گیلانی صاحب نے کہا کہ ہمیں سیکریٹریٹ منظور نہیں ہے، ہمیں صوبہ دیں، تو اب ہم صوبہ دے رہے ہیں. آئیے لیکن ووٹ ایک کریں جماعت نا. دو صوبے مانگتی ہے نا. پی ٹی آئی نے نون لیگ دو صوبے مانگتی ہے، پیپلز پارٹی تو ایک ہی صوبے. نے دیکھیں اس میں ایک تین تیر سے ڈویژنز تین دے شکار رہے کیے ہیں. ڈویژنز، ہاں. ایک تیر سے دو شکار ان لوگوں نے کر لیے ہیں. یہ جو کل پرسوں ٹیبل ہوگا وہ کیا کہ آپ ایک ایسے مدعے کو چھیڑ رہے ہیں جس کے اوپر اپوزیشن جو وہاں پہ جنوبی پنجاب کی سیاست جس کے اوپر جن کی ساری سیاست ہے، مثلا گیلانی کیسے انکار کرے گا کہ میں صوبہ نہیں چاہتا. اچھا ایک بات تو بڑا ایک اہم ہے یہاں پہ، میں عوام کی بات نون کرتے لیگ ہیں. بھی نون لیگ بھی سائمہ اس صاحب، میں میں اپنے کہتی شو رہی میں ہے، عوام نون کی لیگ بھی بات کہتی ہمیشہ ہم رہی ہے. کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی عوام کے منتخب نمائندے، تو جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں تو ان سے یہ سوال تو بنتا ہے. آرٹیکل 2 to 242 245 تک بھی آپ چلی جائیں تو بہت ساری جگہوں میں فنڈامنٹل رائٹ اور سٹیزن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ان کی بنیادی ضروریات کی اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے. ایک طرف آپ لوگوں کا پریڈ گراؤنڈ میں، دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کا جو ہے وہ جلسہ ہے. یہ پورے کا پورا کراؤڈ آ جائے گا اسلام آباد کے اندر. اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، ہمارا ٹورزم ہب ہے، ہم یہیں سے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر ضروریات زندگی، سرکاری معاملات، ہماری سیکریٹریٹ وغیرہ اگر یہ سب بند ہو جائیں گی اور ایک عام آدمی اس سے متاثر ہوگا، ہو از ریسپانسبل، اپوزیشن اور گورنمنٹ؟ دیکھیں پہلے بھی تو خدا نہ کرے ایسا. ابھی دیکھیں پچھلے، یہ ویسے تو کل اتوار کا دن ہے، لوگ عموماً گھر پہ ہی ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ روٹس اور پورے میپس جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، لوگوں کو روٹس بھی پتہ ہیں کہ وہ، اور ابھی فواد چودھری صاحب نے جیسے کہا کہ آپ راستے کھلے رکھیں، لوگوں کے لیے آمد و رفت کا راستہ رکھیں تاکہ وہ چاہے ادھر جانا چاہیں چاہے ادھر جانا چاہیں کہ اپنے بہت اچھا پیغام دیا فواد چودھری صاحب نے، بہت اچھا پیغام دیا، اور اپنی پارٹی کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ جی کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، آپ نے راستے بالکل بند نہیں کرنے. لیکن اپوزیشن کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. دیکھیں گارنٹی تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ انصار الاسلام لے کے اتنی بڑی ایک ہماری جو اس کے اندر پارلیمنٹ لاجز کے اندر آ گئے تھے، اور پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ڈنڈے جو ہیں ان میں ڈبو کے رکھے ہوئے تھے آگ لگانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں سے آپ کو ڈر تو لگتا ہے. لیکن تھوڑا انگیج کیا آپ لوگوں نے، کوشش کی ہے، پولیٹیکلی انگیج تو کرنا ہوتا ہے نا. دیکھیں کسی کی کوئی، سائمہ صاحبہ کسی کی کوئی ذاتی رنجش تو نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی اگر پرائم منسٹر صاحب کا ایک سٹانس ہے اور ڈیفینیٹلی ان کو لینا چاہیے، وہ ایک قوم کے لیڈر ہیں اور ان کے بڑے چاہنے والے ہیں، نظریاتی لوگ ہیں. لیکن جو پولیٹیکل فورسز کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں جو نیگوسیشن کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، تو تھوڑا انگیج کیا آپ لوگوں نے اپوزیشن کو؟ آئی ایم شیور کیا ہوگا. ایک میچورٹی لیول ہمارا، میں سمجھتی ہوں کہ اس سائٹ پہ بہت عیاں بھی ہے. ہم نے ان کو، جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ان کا تو جو ایک پورا پلان تھا وہ 23 مارچ کو آنا تھا. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی ایک عمل ایک ریاست کے خلاف ہوتا ہے، ہم نے اس کے اوپر جو تھا بالکل اعتراض کیا. لیکن اب ہم نے چاہے وہ، حالانکہ ہمارا جلسہ بھی ایک ہی دن ہو رہا ہے، ہم نے اس کے اوپر ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ نہیں آپ اس کو آگے لے جائیں، آپ اس کو ایک دن منڈے کو کر لیں یا آپ سیٹرڈے کو کر لیں. ان کے لیے اوپن رکھا گیا ہے. تو ہماری طرف سے تو بہت جو ہے وہ نان اگریسو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایک بہت کھلے دل سے ہم ان کو اپنی سیاسی جو بھی انداز سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کلاسر صاحب، یہ تناؤ، کھچاؤ، یہ دباؤ، یہ تضاد، یہ تصادم خدا نہ خواستہ، اس پہ تھوڑا سا آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی نیگوسیشن کی ضرورت ہے، ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے، افہام و تفہیم سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پالیٹکس تو کرنی ہے، سب نہیں کرنی ہے، ڈیفینیٹلی عوام کے لیے کرنی ہے، عوام کی ضروریات، عوام کے مسائل کے لیے سب نے کرنی ہے. تو اگر تھوڑا پولیٹیکلی انگیج کر کے یہ معاملات کر لیے جائیں تاکہ تصادم خدا نہ خواستہ نہ ہو، کیونکہ انتظامیہ پر بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی ایشوز بہت ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس کا بھی آپ کو بھی پتہ ہے، کیپیسٹی نمبر آف فورسز کی بھی ہمارے پاس خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کمی ہوتی ہے، ہمیں دوسرے ڈسٹرکٹ سے بلانا ہوتا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہے. میرا خیال ہے کہ اپوزیشن نے آلریڈی میچورٹی کا تھوڑا سا مظاہرہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ بلاول بھٹو نے یہاں پہ بند کی تھی سڑکیں،
اس کے بعد آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ گورنمنٹ نے ان کو نہ صرف کہ روکنے کی تو بات ہی نہیں، ان کو بیچوں تک بھی آنے دیا، بالکل ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی اپریشیٹ پیپلز پارٹی ایز ویل آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ انہوں نے میجورٹی کا وہ کیا اور رات کو ایک شو کیا، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری کی طرف لے کے چلوں کہ پہلے گورنمنٹس کیا کرتی رہی ہیں. جب نواز شریف صاحب کے یہاں پہ گورنمنٹ تھی پی ایم ایل نون کی، تو آپ نے نہ صرف ریڈ زون کو سیل کیا تھا بلکہ آپ نے پورے اسلام آباد کو سیل کیا. آپ کو یاد ہوگا جب اپوزیشن لیڈر تھے عمران خان صاحب، کرینز منگوانی پڑی ان کو، اور سارے کا سارا آپ کو کیا وہ میں کاؤنٹر کوسچن کرتا ہوں آپ سے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کہیں سے کوئی سیل آپ کو لگ رہا ہے؟ لیکن آپ کو تھوڑا سا میں بھی کلاسر صاحب آپ کو میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرواتا چاہوں پلیز. وہ اس میں جو آپ ریڈ زون انٹری کی بات کریں تو سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا، ایک نجی پروگرام میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جی میری اور ان کی نواز شریف کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریڈ زون میں داخلہ نہیں دینا چاہتا تھا. تو نواز شریف نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی انہیں آنے دیں. نہیں، وہ ایک اور چیز ہے. آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے ایک اور چیز ہے. میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اگر ان کو ایک فری پیسج مل جاتا ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کرینز کی؟ آپ نے سرینا کے سامنے کنٹینرز رکھے، کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ؟ کیا اسلام آباد؟ میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، میں اور میڈم میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، میں میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. آپ کو اسلام آباد میں کوئی بھی آپ کو چوک نہیں ملے گا. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورتی میرے پوائنٹس بھی نہیں ہے سائمہ صاحب، میں ہمارے کچھ یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں فورن سے. ابھی اس سے 2-3 گھنٹے پہلے میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا. جرنلسٹ ہیں، فریکوینٹلی ان کے وزٹ ہوتے رہتے ہیں اس کے پاکستان کے، خاص طور پہ اسلام آباد کے. تو فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ اس دھرنے کو کور کر کے گئے ہیں اپنے نیوز چینل کے لیے، فرام NBC. تو اب ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب بھی تصادم ہونے لگا ہے. ہم نے ان کو ڈرائیو کیا، ان کے ساتھ میں خود تھا. کمپیریزن کر رہا ہے اب ایک فورن جرنلسٹ کہ کہتے لگتا ہے پولیٹیکل ٹمپریچر تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن کوئی سیل نہیں ہے، کوئی کنٹینرز نہیں ہے، نتھنگ. اس کا مطلب ہے کہ مسٹر کلاس میں یہاں پہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے ناظرین کے سامنے بھی یہ چیز ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سائمہ ندیم صاحبہ سے میرا فون پہ رابطہ ہوا اور کلاسر صاحب سے میرے فون پہ رابطہ ہوا. ان ایکسپیکٹڈ تھا. جب میں گھر سے نکلا تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی ریڈ زون سارا سیل کیا ہوا ہوگا. لیکن جب میں آیا تو پھر میں نے دونوں اپنے پینلسٹ کو کال کر کے بتایا کہ آپ جو ہماری مین چیک پوسٹ ہے وہاں سے آپ آ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے جو کل جو میں نے فاصلہ طے کیا تقریباً 1.5 گھنٹے میں، آج وہ 7 منٹ میں ہم نے کیا. تو گورنمنٹ ریٹیٹ کر رہی ہے. اور آپ نے کوشچن کیا کہ کیا یہ نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ فلیکسیبلٹی کی جانب ایک انیشیٹو مجھے بھی نظر آ رہا ہے اور گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ ابھی جو وہاں پہ لاہور میں ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، لاہور میں بوتلیں، کھانے پینے، یہ ابھی آپ ذرا دیکھیں تو اسی خبریں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بہترین انیشیٹو ہے. لیا نہیں ہے پی ایم ایل نون والوں نے ان کی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے لاہور میں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن سیاسی ہیلدی اور یہ ایکٹیویٹیز بھی تو اچھی ہیں، سیاسی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے. پاکستان کی سیاست میں ایسا ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف دھرنے دینے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے لیے آپ کھانے اور پانی کی بوتلیں وہاں پہ آپ رکھ دیں. یہ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی بہتری کی جانب جا رہی ہیں. اپوزیشن نے میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے بلاول بھٹو کا جو تھا، کراچی اور پورے پاکستان سے لوگ آئے ہیں اور بڑا کراؤڈ تھا. اس کو جس طریقے سے ان لوگوں نے مینج کیا ہے بہت لائق تحسین ہے. اور آپ نے ابھی ایک فواد چودھری صاحب کی بات کی، ان کے اندر بڑی پازیٹیو انرجی ہے. وہ ہماری کمیونٹی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں. میں جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ ایز اے فیڈرل انفارمیشن منسٹر انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ کوئی سڑک بند نہیں ہونی چاہیے. تو دھرنے تو یہ خود بھی دینے آ رہے ہیں اور ہم نے لاہور میں بھی دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ نئی شروعات ہے. یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کیا نئی شروعات نہیں ہونی چاہیے. تو دیٹ ہیز آلریڈی بگن. اچھا سائمہ صاحبہ، یہ اتنا بڑا کراؤڈ، خان اتنے چاہنے والے، کل مانسیرہ میں ہم نے جمع غفیر دیکھا، آج کمالیہ کی صورتحال بھی ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، ہمیں گائے بگائے وہ آگاہ کر رہے ہیں. یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں خان صاحب کے جلسوں میں آ رہے ہیں. مانسیرہ میں اتنا بڑا کراؤڈ ہم نے دیکھا، کمالیہ میں دیکھا، منڈی باؤدین میں ہم نے دیکھا. خان صاحب کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنی ان کی ایک ڈائریکشن ہے، وہ انسپائریشن ان کی قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر پھر ان کی ریاست مدینہ کی جو وہ بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر بہت ہی خوش آئند ہیں. لیکن معاملہ جو ہے وہ اس ٹائم نمبر گیم کا ہے. کیا کریں گے آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر؟ تو کیا ہم یہ سرپرائز کو یہ سمجھیں کہ ایک سرپرائز آپ لوگوں نے بھی رکھا ہوا ہے؟ کچھ ناقدین کے مطابق بھی اگر میں کہہ دوں اور کچھ جو ہمارے صحافتی حلقے ہیں اس کے مطابق بھی کہیں ایسا لگتا ہے
کہ کہیں آپ کے اتحادی تو اپوزیشن کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا مجھے ہوا لگتا اور ہے کہ آپ اچانک کے پاس ایسا کوئی کچھ ہو جائے information ہے۔ اور وہی سرپرائز کا خان صاحب ڈاکٹر ذکر صاحب کر آپ رہے کے ہیں۔ پاس کوئی انفارمیشن ہے، ہم نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی سائمہ صاحب صحیح دیکھیں سرپرائز تو پھر میں سرپرائز ہی ہوتا ہے، وہ آخری وقت میں ہی کھولا جاتا ہے، لیکن آپ کو اتنا ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ جو ان کی ایک کرزمہ ہے، اور صرف وہ کرزمہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ایک آئیکن رہے ہیں، ان کا اب جو دار و مدار جس قسم کی سیاست کے اوپر اور جو پاکستان کے لیے انہوں نے اس وقت اچیومنٹس کی ہیں وہ اس وقت کمینڈیبل ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں ایک بچے سے بھی پوچھ لیں تو اس وقت آپ یہ کووڈ کو اور مہنگائی کے اس سال کو نکال کر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کتنی ساری چیزوں کی طرف توجہ دی ہے، اسکولوں سے لے کے جو ایک نصاب سے لے کے مدرسے کے اسکولوں کے بچوں کے سے لے کے رحمت للعالمین کی اتھارٹی سے لے کے پھر جو کشمیر کا مقدمہ OIC 2 مرتبہ یہاں پہ منعقد کرانا، اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کا عالمی دن، اسلاموفوبیا کا دن بن گیا ہے 15 ایکسپورٹ کا مارچ، بڑھ جانا، ایکسپورٹ، انڈسٹری، کنسٹرکشن، پھر کووڈ کے دوران بھی ہم نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا، وہ آپ اس کو بھی دیکھیے کہ باہر سے بل گیٹس بھی آ کے اس کی تعریف کر رہا ہے، باہر آپ کے جو ہیں وہ اس کے دوران بھی آپ کا 4.47 پہ پہنچ گیا ہے آپ کا GDP، جو کہ آپ کا ڈراپ کر گیا تھا، مائنس پہ پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں شو کرتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں پاکستان کا ایک امیج بنا ہے، پاکستان کو اب مسلم ممالک میں ایک لیڈر ملا ہے، یہ لیڈر کو ہم اس وقت پیچھے چھوڑ نہیں سکتے، یہ دہائیوں کے بعد ملا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس وقت وہ جو اٹھ کے آ رہے ہیں دوبارہ سے، وہ اس وقت اپنا مقدمہ سائمہ صاحبہ مجھے مہنگائی بریک کا چھوڑ کہا جا کے- رہا ہے، میں بریک کے جی۔ بعد جب آؤں گا تو ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج $126 پر بیرل ایک محتاط اندازے کے مطابق، زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، تو آج پیٹرول کی پرائسز 150 اور اراؤنڈ ہے، اور جب یہ 92 روپے لیٹر تھا تو اس ٹائم 160، جب $92 پر بیرل تھا تو اس وقت 160 کے اراؤنڈ جو تھا پیٹرول کی پرائس تھی پر لیٹر۔ تو آج اتنا ہونے کے باوجود IMF کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے اس پہ بھی سوالات ہیں، اس پہ بھی معاملات ہیں، تو آج $126 پر بیرل ہونے کے باوجود بھی پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ تمام تر معاملات ہیں جسے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے۔